अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरा प्रोग्राम बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत मखसूस लोग देखते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसे सीरियस ना लिया करें। शायद शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहीं जो खुदा है उसका फ़ैसला है कि मुझे बर्बाद रखना था, मुझे बर्बाद रखना है, मुझे बर्बाद रहना है। इससे हटके कुछ भी नहीं है। शायद सदियों का अंधेरा है और अभी सदियां लगेंगी तब्दील होने में, जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार आप अमेरिका से, यूरोप से पाकिस्तान को कंपेयर क्यों करते हैं। तो इससे बड़ी शिकस्त और इससे ज़्यादा एहसास कमतरी, महरूमी और क्या हो सकती है कि हम नॉर्मल इंसानों से अपना तकाबुल भी करने को तैयार नहीं हैं। वो बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं। बहरहाल मौजू तो बहुत सारे हैं। डेंगी है, पूरे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद से कराची तक है। और फिर कराची में तो बहुत दिलचस्प है कि 60 लोग टोटल मच्छर मारने के लिए रखे हुए हैं। सिंध को 48 करोड़ रुपए दिए मशीनें ख़रीदने के लिए, स्प्रे की, और पूरे सिंध के मुकाबले में कराची जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ मलीर में सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए। और कहते हैं बहुत मशीनें हैं और 30 यूसी में डेली स्प्रे का दावा भी करते हैं। लोग हंस रहे हैं। बरसों से कह रहा हूँ ये रियासत नहीं है, ये रियासत की तारीफ़ पे पूरी नहीं उतरती। इसे तस्लीम कर लें। ये हुब्बुल वतनी के चूरन और ये जो यूनाइट टीम के नाम से ड्रामे, ये सिर्फ निचले तबके को, गरीबों को, मुझ जैसों को, और आप जैसों को दिखाने के लिए हैं कि ये चूरन चाटते रही है। जिन इलाकों में ये अशराफिया रहती है तो वहाँ तो ये टीवी देखे भी नहीं जाते, उन्हें पता भी नहीं है। उनके लिए आपने अगर देखा है हॉलीवुड की फिल्मों के, नई फिल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अब ये फिल्म रिलीज़ हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन कहाँ क्या देखता है। तो बहरहाल जो सबसे दिलचस्प तरीन बात है, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत नामवर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, अब तो जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं, ताहिर मलिक। कभी जियो में भी रहे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, अब वो GNN में है मेरे ख्याल में। अमेरिका में रहे हैं, बच्चे अभी भी यहीं हैं माशाल्लाह से। मैंने और उन्होंने कुछ थोड़े अरसे साथ काम भी किया है। मैं पाकिस्तान के ज़हीन तरीन और सोचने वाले जर्नलिस्टों में उन्हें शुमार करता हूँ। वो आज सुबह कह रहे थे, एक व्लॉग किया उन्होंने, कि ये क्या मजाक लगा रखा है आर्मी चीफ की तकरीरी, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, इंसाफ जो कहता है उसके तहत सब हो जाना चाहिए, और ये सियासतदान क्या चूरन बेच रहे हैं। खान साहब की इतनी पॉपुलरिटी और वटके हुए कहाँ हैं। कोई एक अलमिया हो। और फिर उन्होंने मीडिया के बारे में भी गुफ्तगू की, जिसका वो खुद भी हिस्सा है। अगर ये मीडिया ही समझदार होता, यही इनकलाबी होता। इसके किस्से हैं, सिर्फ कहानियाँ हैं कि किसने कोड़े खाए थे, किसने जेलें काटी थी। खाने वालों की भी बहुत सी तफसीलात हैं मेरे पास। तो हम इस बहस से निकलते हैं। बात यह है कि 3 सैलाब ने घेर रखा है पाकिस्तान को इस वक्त। एक पानी के सैलाब ने, आज हामिद मीर ने जाफराबाद बलूचिस्तान दिखाया कैपिटल टॉक में। उन औरतों का, उन बच्चों का, उन मर्दों का रोना देखा नहीं जाता था कि पानी को तड़प रहे हैं, रोटी को सिसक रहे हैं, छत के लिए आसमान की तरफ हसरत से देखते हैं। और दावे कितने बड़े बड़े हैं, कैसे कैसे दावे हैं। NGO से लेकर जहाँ जहाँ पर भी कैमरा पहुँचा है वहाँ कसमा पुरसी, मायूसी, नफ़रत, बेजारी। और फिर कमाल किया, आज तो मुल्क के वज़ीर आज़म और सिंध के वज़ीर आला ने, वज़ीर आला पहले वज़ीर आला कहता है कि ये अल्लाह की आजमाइश है। कोई इसका गिरेबान नोच के पूछे, ये आजमाइश तेरे घर में क्यों नहीं आई, तेरी काबीना के घर में क्यों नहीं आई, तेरे कायद के घर में क्यों नहीं आई, तेरे चेयरमैन के घर में क्यों नहीं आई, या अशराफिया के घरों में क्यों नहीं आती आजमाइश
یہ اللہ غریبوں کو کیوں آزماتا ہے؟ اور پھر وزیر اعظم نے تو آخر کر دی، حد کر دی، کہا کہ اللہ مدد کرے گا. مطلب ہاتھ کھڑے کر دیے ریاست نے آج کہ اللہ مدد کرے گا. یہی چورن چٹا چٹا کے برباد کر دیا پورے خطے کو، پوری انسانیت کو، کہ صبر کرو، شکر کرو، اللہ مدد کرے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غور سے دیکھیں آپ لوگ اللہ کس کے ساتھ ہے، بہت غور سے دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں جو اپنے جائز حقوق کے لیے شعور کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. مگر روز ایک وزیر کوئی ایک حکمران اشرافیہ کا اللہ کا سہارا لے کے، اور پھر خان صاحب نے تو مذہب کا باقاعدہ چھابڑا لگا دیا ہے. روز بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں، کیونکہ آپ خریدتے ہیں، وہ کیوں نہ بیچیں. اور پھر وہ جو اللہ کے سپاہی کالی آندھی کی طرح افغانستان سے نکلے ہیں اور پورے کے پی کے پہ چھا چکے ہیں. سب سے پہلے شاید انہی پروگراموں میں بتایا گیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ میں پینک پھیلاتا ہوں، میں نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہوں. آج تو سب مان رہے ہیں، مگر ایک خان صاحب نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھی ہیں. آلموسٹ کے پی کے وہ کیپچر کر چکے ہیں، مگر ریاست خاموش ہے. ان کے لوگ چھوڑے جا رہے ہیں، ان سے مذاکرات کیے گئے، انہیں برابر بٹھایا گیا. جنہوں نے بچے مارے، جنہوں نے قبرستان نہیں چھوڑے، جنہوں نے مسجدیں نہیں چھوڑی، جنازے نہیں چھوڑے، اور جو آباد پہ قبضے کا خواب دیکھتے ہیں، اس مملکت خدا داد پر قبضے کا خواب جو خطے میں مسلمانوں کے لیے خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اور جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی تھی. اور دوسری طرف کراچی کے 3 لڑکوں کی، ایم کے ایم کے لڑکوں کی مختلف سندھ کے علاقوں سے لاشیں ملی ہیں. کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں ہے، یہ بھی بتانے کو تیار نہیں کہ گرفتار ہوئے تھے باقاعدہ 5-6 سال پہلے. آج ان کی لاشیں پھینک دی گئیں. کیوں؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامران کیا نام ہے، ٹسوری، میں اسے پسوڑی کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا اسپیشل دلال، وہ واپس آیا ہے تو اب انہوں نے لاشیں دینا شروع کر دی ہیں. شاید آپ کو یاد ہو انہی پروگرام میں بتایا گیا کہ اب صرف یہ کوشش کریں کہ لاشیں مل جائیں. ان میں سے زندہ کون ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں رکھیں گے، مفت میں بٹھا کر روٹیاں کھلائیں گے. اگر انہوں نے زندہ رکھنا ہوتا، روٹیاں کھلانی ہوتی تو لوٹا نہ دیتے، عدالت نہ لے آتے. مگر ریاست یہ بتا رہی ہے کہ جو کمزور ہے وہ مرنے کے لیے تیار رہے یا خاموشی سے کونے میں پڑا رہے. مل جاتی ہے تو کھا لے، نہیں ملتی تو شکر ادا کرے، اللہ کی آزمائش تصور کرے اور اللہ کو مدد کے لیے پکارے. اس ریاست سے امید نہ کرے اور اس کے خلاف ایک لفظ نہ بولے. ایم کے ایم مطالبہ کر رہی ہے کہ تحقیقات اور وفاقی کابینہ نے فیصلہ بھی کیا ہے. اچھا وہ کیوں نہ کرے فیصلہ؟ 70 وزیر ہیں سارے ملا کے، آدھوں کو تو پورٹ فولیو بھی نہیں ملا، کہ پورٹ فولیو ختم ہو گئے. تو کسی کام پہ تو لگانا ہے. اب کمیٹیاں بن جائیں گی، بیٹھ جائیں گے. مگر مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو لے گئے تھے ان سے کسی میں جرت ہے سوال کرنے کی؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. غور کریں سیاست کے بارے میں کہ یہ کیسی ایک مقتل گاہ بنا دی گئی آپ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ کیسے بچے، جوان بچے مار کے گلیوں، سڑکوں، نالوں میں پھینک دیتے ہیں. سارے وسائل لوٹ لیے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ کب تک، کتنا آ گیا ہے نا وہ مقام اب، کہ آج ورلڈ وہ انٹرنیشنل جو فوڈ فاؤنڈیشن ہے اس نے کہا ہے کہ آنے والے دن انتہائی خوفناک ہیں کسانوں کے لیے، معیشت کے لیے، عوام کے لیے. برباد کر دے گی یہ معیشت پاکستان کو سیلاب نے جو حال کیا ہے. اور پھر دوسری طرف سوشو پولیٹیکل کیاس، طالبان ہر طرف سے حملہ آور ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب یہ بتایا گیا ان پروگراموں میں کہ وہ سوات پہنچ گئے ہیں، وہ دیر پہنچ گئے ہیں، لوئر دیر پہنچ گئے ہیں، تو وہ ترجمان خاص سرحد حکومت کا، کے پی کے حکومت کا، جو کبھی ایم کے ایم کا سینیٹر تھا، کیونکہ وہ خاص اسپیشل دلال ہے، وہ بیرسٹر سیف،
وہ کہتا ہے نہیں، اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، اور وہ تو طالبان ہیں ہی نہیں، وہ تو ان کے ٹوٹے ہوئے سیگمنٹس ہیں، اکا دکا چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، وہ ہم نپٹ لیں گے آرام سے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسے لوگ مارے جا رہے ہیں، کیا خوف ہے۔ 10 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے عمران خان کی، اور وہ آتے رہے۔ خان صاحب نے حکومت کی کرپشن تو گنوائی، چور چور کے نعرے تو مارے، ایک بار بھی نہیں کہا ابھی تک کہ طالبان ملک کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، یا خان صاحب وہاں نہیں پہنچے جہاں لوگ بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، چھت کو ترس رہے ہیں۔ انہیں انتخابات چاہیے، اور کیا مل جائے گا انتخابات سے؟ یا اس حکومت نے کیا دے دیا ہے، آپ کی حکومت نے کیا دیا تھا؟ آپ مل کے اقتدار کے لیے، کیونکہ لوٹنے کے لیے سب تیار بیٹھے ہیں کہ نہیں میں پہلے لوٹوں گا، تو وہ دوسرا کہہ رہا ہے میں پہلے لوٹوں گا۔ ایک ٹرائنگل ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اپوزیشن کا، حکومت کا، سارا نظام وہی چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، آج وہ شہزاد اقبال ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ سولر سسٹم ہے یہ، کہ وہ سب اس کے گرد گھومتے ہیں، سب کو اقتدار وہیں سے چاہیے ہوتا ہے، اور جو زیادہ بات کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے، تو کوئی پھانسی چڑھ جاتا ہے، کوئی جلا وطن ہو جاتا ہے، پھر صلح ہو جاتی ہے، پھر مقدمات ختم ہو جاتے ہیں۔ سولر سسٹم پہ یاد آیا کہ اب کہہ رہے ہیں پاکستان میں کہ بجلی کے حل کے لیے ہم نے راستہ نکال لیا ہے کہ سولر کو عام کریں گے۔ ان سے کوئی پوچھے جو یہ اپنے کریڈٹ پہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے اتنے بجلی گھر لگائے، ہم نے یہ کیا 2013 میں آنے کے بعد، عقل کے اندھے۔ اس وقت نہیں سولر لگا سکتے تھے ہر طرف، جو سستا بھی تھا، آسان بھی تھا، اور فوری حل بھی تھا۔ آج معیشت کا یہ حال نہ ہوتا، اس وقت سولر لگا لیا ہوتا سارا۔ اور آج بھی پتہ نہیں کیسے لگانا ہے، ابھی بھی ویسٹرن ورلڈ سے، امریکہ سے پیسے چاہیے، بھیک چاہیے، جس کے لیے اب عوام کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھیک مانگنے آ گئے، مگر سیکھتے نہیں ہیں ان سے، ایک لفظ سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہ صرف کراچی جیسے بڑے شہروں میں کہ جہاں پکے مکان ہیں، جو لوگ بھاگ نہیں سکتے، انہیں بینکوں سے 10 سال کا لون دلوائیں ان کی ضرورت کو دیکھ کر، وہ جو بجلی کا بل دیتے ہیں وہ آدھا بل لون کے قسط میں دینا پڑے گا، انسٹالمنٹ میں، مارگیج دیں اسے، کہ اکانومی میں بھی تیزی آئے گی، لوگوں کو کاروبار بھی ملے گا، بجلی بھی سستی ہوگی، امپورٹ بھی کم ہوگی، مگر نہیں، پورا نظام لوٹ مار پہ کھڑا ہے کہ غریب کو غریب کرتے جانا ہے، انہیں سسکا کے مارنا ہے، کیونکہ آبادی کم کرنی ہے، ریاست مدینہ بنانی ہے۔ میں کہا کس کے لیے بنانی ہے یہ کچھ نہیں پتا۔ وہ ریاست مدینہ پہ یاد آیا، ایک ویڈیو بھیجا کسی نے، وہ آزاد کشمیر کا، وہ جو ان کا دھر ہے خان صاحب کی، وہ کربوں پتی تنویر، کیا نام اس کا، نشے میں دھت تقریر کر رہا تھا، گرا جا رہا تھا، لوگ سیکورٹی کے لوگ سنبھال رہے تھے، ریاست مدینہ کا صوبیدار، ایک پورا صوبہ ریاست چلاتا ہے وہ، اور خان صاحب ریاست مدینہ کا چورن بیچے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کیا کہے اور کیا نہ کہے، کہ وہاں تو تقرری ایک مسئلہ ہے، وہاں تو خود پہ حکمران لانے کا ایشو ہے، کہ ایک ایسی تقرری جس کے سامنے پھر سب نے کونش بجا لانے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے، فلموں میں بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے بت بنایا جاتا ہے مٹی سے، پتھر سے، پھر اس کے سامنے اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تقرری بھی ایسے ہی ہے کہ یہ بت پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا جائے گا، تراشا جائے گا، پھر اس کے گلے میں ہار پڑیں گے، اور پھر سب سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، کیونکہ اسلام کا نام تو سب لیتے ہیں نا وہاں، کہ دین ہمارا، کیا ہے کہ بھٹو صاحب کا نعرہ، کہ دین ہمارا، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا اس وقت، میری میموری ایسے ہی ہے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، دین ہمارا، اور کیا ہے پتہ نہیں، کہ یہ ریاست، سب نے ڈرامے ہی کھیلنے تھے نا۔ تو بہرحال ایسے میں دیکھیں، وہ دلچسپ کچھ باتیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ کل جاوید لطیف نے، جو نواز شریف نون لیگ میں ہے، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو اگر لگام نہیں ڈالی،
یہ جو کچھ کر رہا ہے عمران خان، تو حیرانی ہوتی ہے، مگر بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی. کون لگام ڈالے گا؟ حکومت تمہاری ہے نا، ڈالو نا لگام. جو مدد کر رہے ہیں ان کا نام لو، انہیں بھی لگام ڈالو نا، ورنہ یہ اقتدار تمہیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا، پرسکرپشن لکھ کر دی تھی. اور پھر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ 4 مہینے میں اس نے پاپولرٹی کے آسمان چھو لیے ہیں. تو منظور پشتین کو، محمود اچھر کو بولنے دو، وہ 2 مہینے میں یہ پاپولرٹی لے لیں گے. مطلب یہ کہ لوگ تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تمہارے خلاف باتیں کر کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے چاہنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ تم بھی بولو نا، پھر پتہ تو چلے نا. تم تو کراچی والے نہیں ہو نا، تمہاری لاش تو نہیں غائب کر دیں گے. تم پہ تو غداری کا مقدمہ بھی قائم ہوتا ہے تو تم چھوٹ جاتے ہو. تمہارے قائد کو کتنی بار ڈیل دی گئی، جیلیں سزائیں ہو گئیں، کبھی جدہ بھیج دیتے ہیں، کبھی لندن بھیج دیتے ہیں. خان صاحب پہ ہاتھ نہیں پڑتا. کس پہ ڈالا ہے ہاتھ؟ صرف بلوچوں پہ، صرف کراچی والوں پہ، صرف سندھیوں پر. کے پی کے میں بھی کوئی اتنا نہیں ہوا کہ وہ تو کون ہے؟ وہ طالبان وہیں کے ہیں نا، ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک منظور پشتین ہے، اسے بھی زندہ ہی تو کم از کم رکھا ہوا تو ہے نا. علی وزیر کو زندہ تو رکھا ہوا ہے نا، لاشیں تو نہیں پھینک دی جیسے کراچی والوں کی پھینکی، سندھ والوں کی پھینکتے ہیں، بلوچیوں کی پھینکتے ہیں. یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے. اب انجام دور سے نظر آ رہا ہے مگر انہیں نہیں نظر آ رہا ہے. کب تک ظلم کریں گے؟ جس اللہ کے طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلا شبہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیر صحیح، کیونکہ زیادہ صبر ہو رہا ہے، مگر اندھیر نہیں ہے. وہ دن دور نہیں ہے جب سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے جو کیا مشرقی پاکستان میں وہ سب کو پتہ ہے. نفرت کرتے ہیں بنگالی آپ کے نام سے. اب آپ یہاں پر وہی ڈرامہ کر رہے ہیں، وہی کھیل کھیل رہے ہیں. اور میں تو آج پہلی بار یہ بھی کہوں گا کہ ویسٹرن ورلڈ کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ظلم پہ قائم، ظلم پہ کھڑی، ظلم کرتی ریاست کا جس طرح سے ساتھ دیا جاتا ہے، کیا ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور سٹیزن رائٹس اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایسی ریاستوں کی مدد کی جائے، ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ان سے کچھ نہ پوچھا جائے؟ مگر خدا کے لیے آپ بھی کچھ سوچیں. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہے نا کہ آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں. آپ نے کیا کے ساتھ پروگرام ختم کرتا ہوں. میں صدر علوی کی گفتگو نہیں کروں گا. الیکشن کہ راستہ نکالنا پڑے گا کچھ دن پہلے، کچھ دن بعد، اور حکومت مجھ سے سب پہ مشورہ کرتی ہے. وہ جہاں سے اب بولنا شروع ہو گئے ہیں سب کو پتہ ہے. اس دلچسپ واقعے پہ ختم کروں گا کہ آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ ایئرپورٹ سے کھڑے جہاز کا انجن ہی غائب ہو گیا، اس کے سارے پرزے غائب ہو گئے. کبھی سنا ہے مہذب دنیا کی تاریخ میں کبھی سنا ہے کسی ریاست میں ایسا واقعہ ہو؟ غور کریں. کہتے ہیں کہ جب ادی انڈس ایئر لائن بنانے کی کوشش کر رہی تھی اپنے بھائی کی حکومت میں، تو پی آئی اے کے اسپیئر پارٹس آدھے زیادہ چوری ہو گئے تھے. جانے یہ جہاز کا انجن کب غائب ہوا، کیسے غائب؟ ارے یہ تو وہ ملک ہے نا جہاں جہاز بیچ دیا گیا تھا، لے جا کر غائب کر دیا گیا تھا. اب انجن ہی نکالا ہے. جا کے شیر شاہ کی کباڑی مارکیٹ میں ڈھونڈیں، یا شپ یارڈ میں جہاں انجن گلتے ہیں، جہاں لوہا پگھلایا جاتا ہے وہاں جا کے ڈھونڈیں، یا کسی لانچ پہ جا کے دیکھیں کہ دبئی پہنچا دیا گیا ہوگا، کسی کو بیچ دیا گیا ہوگا. بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.